मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला आखिरी है, उसका 5वां बाब, उसकी 8वीं आयत का साथ हम तिलावत करेंगे। आज अपनी ब्लेसिंग के लिए, तरबियत और नसीहत के लिए मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका 5वां बाब, उसकी 8वीं आयत जमात में से कोई भी तिलावत करने में मदद कर सकता है। और गवाही देने वाले तीन हैं, रूह और पानी और खून, और ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं। आमीन। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना गया हमारे लिए मसरत करता हूँ। आमीन। शुक्रिया अच्छी तरह बड़ी खूबसूरती से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल बयान करते हैं और गवाही देने वाले तीन हैं। नंबर 1 रूह, और नंबर 2 पानी, और नंबर 3 खून, और ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है रूह, पानी और खून की कुदरत। इस पर हम थोड़ी देर के गौर करें। लेकिन मुक़द्दस यूहन्ना के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के करीब 3 शागिर्दों में से एक है, और ये इसको मोहब्बत का रसूल कहा गया है कि किसने यूहन्ना की इंजील लिखी और 3 खतूत लिखे, और फिर मुकाशरे किताब भी इसको इस्तेहकाक मिला कि रोया में खुदा की बातों को कलमबंद कर सके। और वहाँ में जो गालिब अंसर आता है वो मोहब्बत का अंसर है। खुदा की बादशाही खुदा के बेटे के ताल्लुक से बताता है। जब यूहन्ना की इंजील की 3 बाब की 16वीं आयत का सब हम पढ़ते तो वहाँ लिखा कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो बेटे पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो बेटे पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। ये इसकी मोहब्बत का पैगाम है। और खतूत में भी जब 3रा खत पढ़ते तो वहाँ लिखता है, मैं उस प्यारे यूस के नाम जो मेरा रूहानी फर्जंद है, प्यारे फर्जंद यूस के नाम मोहब्बत का इजहार करता है। और इसकी मोहब्बत हम देखें कि सारे शागिर्द छोड़कर चले गए, ये सलीब के मुकाम पर भी, कोहे कलवरी पर भी यीशु मसीह के साथ है। और मोहब्बत का पैगाम देखे, यीशु मसीह खुद मोहब्बत का तकाजा करता है। और डिमांड करते हुए जब हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं तो वहाँ आखिरी बाब में यीशु मसीह मुक़द्दस पतरस से पूछते हैं, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तुम उसको प्यार करता है? और मुक़द्दस यूहन्ना कहता है, ऐ उस्ताद तू तो जानता ही मैं तुझे क्या रखता हूँ, अजीज रखता हूँ। फिर सवाल यीशु से करते हैं, ऐ शमौन क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है या करता है? और मुक़द्दस शमौन का यही जवाब है, ऐ उस्ताद रबी तू तो जानता ही मैं तुझे क्या रखता हूँ, अजीज। फिर इसी बात खुदावंद यीशु मसीह से पूछते हैं, ऐ शमौन क्या तुम मुझको मोहब्बत रखता है? लिखा उसने दिल की होकर कहा, ऐ उस्ताद तू जानता ही है मैं तुझसे क्या करता हूँ, मोहब्बत करता, तुझे अजीज रखता हूँ। मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि इस खुदा ने यीशु मसीह ने उससे मोहब्बत करने के लिए इकरार मांगा, कंफर्मेशन की, क्या वाकई तू मुझसे मोहब्बत करता है। और दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह मोहब्बत का इकरार इसलिए करवा रहा था कि ये कुर्बानी देने के लिए मेरे लिए तैयार है। मोहब्बत जो है कुर्बानी मांगती। और मुक़द्दस यूहन्ना रसूल ने सारे से छोड़कर चले गए, बड़े मुश्किल हालात में और बड़ी इस तरह मुसीबत में, बड़ी आजमाइश में सारे छोड़ गए। सिर्फ यूहन्ना रसूल हमें बाइबल मुक़द्दस में नजर आता है कि सलीब के मुकाम पर मुक़द्दस यूहन्ना मौजूद है, जिसका मतलब वो खुदावंद यीशु से क्या करता है, कुर्बानी देने की। इसकी मोहब्बत जो है ये कुर्बानी मांग उसी शख्स ने
بڑی خوبصورتی سے یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہوئے لکھا ہے. چھٹی آیت پر لکھا یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا. یعنی یسوع مسیح وہ نہ فقط پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا. جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے کیونکہ روح سچائی ہے. اور گواہی دینے والے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں بہنوں بھی پڑھا ہے؟ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. نمبر 1 روح، نمبر 2 پانی اور نمبر 3 خون. ان تینوں کو کہتے ہیں یہ تینوں بڑے متفق ہیں. اس بات پر متفق ہیں یسوع مسیح خدا کا بیٹا. اس بات پر متفق ہے یسوع مسیح قربان. ہر ایک بات میں تینوں چیزیں، یہ تینوں باتیں متفق ہیں، اتفاق کرتی ہیں. جو کچھ کلام مقدس میں کہا گیا وہ حقیقت ہے اور ہم بھی اسی بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ کلام میں کہا گیا وہ حقیقت ہے، سچائی پر مبنی ہے. وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ الگ ایک ایشو ہے، لیکن جو کچھ کلام میں لکھا ہے وہ سچائی پر مبنی ہے. اور مقدس یوحنا بھی اسی بات کا اقرار کرتے ہوئے پہلے باب کی پہلی آیت لکھے ہم نے اسے غور سے دیکھا اور اس کو پہچانا، اسے دیکھا اور دیکھتے ہیں، اس لیے اس کی گواہی دیتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی جو کبھی کبھار ہم سے شیئر کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بات سچائی پر کیا ہوتی ہے؟ مبنی. اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس کی مقدس یوحنا رسول نے بڑی خوبصورتی سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے. روح القدس کی ہدایت سے روح اور پانی اور خون یہ تینوں گواہی دیتے ہیں اور تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں. اور ہم ان تینوں کو دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے. نمبر 1 روح جو ہے یہ روح القدس ہے اور یہ بھی یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے. روح القدس جو ہے یہ ہماری مدد بھی کرتا ہے. ہر روز ایماندار کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے ہر روز اس کی ہیلپ کرتا ہے. کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو بغیر روح القدس کے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ قائم رہ سکے. ابلیس اس کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دیتے، لیکن روح القدس ہے جو ہر روز ہماری مدد کرتا ہے. کئی لوگ بڑی مخالفت کرتے ہیں روح القدس کی. اگر کچھ فیض نے بولنا شروع کر دے اور جو اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا وہ اس کے بارے میں بولتا ہے، لیکن اس کو اگر سمجھ آئے تو ایسا نہیں کرے گا. روح القدس کے بارے میں لکھا ہے جو کوئی آدمی کا گناہ کرتا ہے وہ تو معاف کیا جا سکتا، لیکن جو کہ روح القدس کے خلاف کفر بکتا ہے یا بکے گا اس کی معافی اس کو نہیں ملے گی، نہ اس عالم میں اور نہ اس عالم. اس کو میں کہوں گا نجات نہیں ملے گی. اگر کسی کی سمجھ میں نہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی وہ خاموش رہے. اس کو اس کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں. روح القدس جو ہے ہر روز ہمیں نیا بناتا ہے، قوت دلاتا ہے، ہر روز ہماری کانٹ شانٹ کرتا ہے. کبھی کبھار ہم کسی گناہ میں ہوتے ہیں تو پاک روح ہمیں ملامت کر رہا ہوتا ہے یہ تو غلط کر رہا ہے. ہم اس سے منع ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن روح القدس ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے جی یہ جو کام تو کر رہا ہے، کر رہی ہے، یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے، یہ خدا کی خلاف، تو غلط کر رہا ہے. یہ ہے روح القدس کی اہمیت. کسی بھی ایماندار شخص کی زندگی میں روح القدس کے وسیلہ سے اس کی زندگی قیمتی بنتی چلی جاتی ہے. روح القدس ہماری زندگی میں خدا کی ان باتوں کو ظاہر کرتا ہے جو انسان عام عقل کے وسیلہ سے نہیں جان سکتا. یسوع مسیح نے کہا میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے جو تمہیں طے کی باتیں بتائے گا. کون سی باتیں بتائے گا؟ آپ اپنے ماضی کو نہیں جان سکتے، یاد ہو سکتا لیکن وہ تصویر آپ نہیں دیکھ سکتے. روح القدس آپ کے ماضی کی تصویر بھی آپ کو دکھا دے. آپ اپنے فیوچر کو نہیں جان سکتے لیکن پاک وہ آپ کو آپ کے فیوچر کے بارے میں بھی بتا دے. ہاللیلویا. یہ ہے روح القدس کی اہمیت. آپ کا فیوچر کا نہیں پتا کل آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن اگر روح القدس آپ کی رہنمائی کرتا ہے وہ آپ کو یہ بھی بتا دے گا کل آپ نے کیا کرنا. مجھے آپ بھی یاد ہے
میں شروع میں اب خدمت میں نہیں تھا تو بڑے بڑے خیال ذہن میں بناتا تھا کہ بڑا سا اسکول ہو میرا، اس میں ایک آفس ہو اور اس میں بیٹھا ہوا میں لیڈ کر رہا ہوں اور ایسے وہ میرا آفس اور سارے میرے پاس آئیں تو پادری ایمانویل دلیپ صاحب آئے تو میں نے ان کو کہا میری جاب کی دعا کریں، میرے جاب کی تو انہوں نے دعا کر کے مجھے کہا بڑے بڑے خیال پانے پانے گا، بڑے بڑے خیال ان کو میں نے بتایا تھا۔ کس نے بتایا؟ پادریوں نے بتایا تھا۔ خیال تو میں نے کیا تھا کہ ایسے ہو، لیکن روح القدس کی اہمیت، روح القدس کی شخصیت دیکھیں کس قدر طے کی باتیں بتاتا۔ پرسوں چوتھ میں کسی بیٹی کی دعا کا وہ اسٹوڈنٹ ہے تو میں نے میرے سامنے ایک بات ہے کہ وہ بائبل پڑھتی ہے لیکن دل لگا کے پڑھتی ہے، موبائل یوز کرتی زیادہ۔ میں نے اس کو بولا، میں نے کہا بائبل کہاں پڑھتی ہے اور موبائل کرتی ہے؟ اس کی ماما کے پاس بیٹھے، پاپا بھی، پھر انہوں نے کہا اچھا آپ تھوڑا لا کے ساتھ چلیں، زیادہ یہ کام کریں، زیادہ یہ کام، خاموشی سے سن کے جو باتیں آپ عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، آپ کو روح القدس ایسی گہری باتیں دکھا دے گا جو آپ کی سمجھ سے بالا ہوں گی، وہ بھی آپ کے ماضی کی تصویر آپ کے سامنے روح القدس رکھ دے گا۔ اس کی روح القدس کی جو اہمیت ہے کسی بھی ایماندار شخص کی زندگی میں بڑی اہم ہے۔ آپ دعا نہیں کر سکتے، کوئی ایسا کام جو خدا چاہتا ہے آپ کریں، آپ نہیں کر پا رہے، آپ کو روح القدس کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اس سے ہیلپ لینے کی ضرورت ہے اور کہنے کی ضرورت ہے آپ کو میری کیا کر مدد کر۔ رومیو خط میں لکھا ہے اور روح ہماری کمزوری میں ہماری کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے، لیکن روح القدس ایسی آہیں بھر بھر کر مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے جو بیان سے باہر۔ کیسے کرتا ہے؟ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہو، جس مدد کی ہمیں ضرورت ہو، روح القدس ہماری زندگی میں کثرت سے مدد کو جاری کر سکتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ خدا کے ساتھ عبادت کے لیے، دعا کے لیے ریگولر باقاعدہ نہیں ہو سکتے۔ آپ روح القدس سے ہیلپ مانگیں، آپ کی سوچ کو، آپ کے وے آف لائف کو وہ چینج کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ مقدس سول بادشاہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جب سیموئیل نبی نے اس کو مسح کیا، لکھا ہے اس روز سے روح کو زور پر اس کا نازل ہونے لگا اور وہ اور آدمی بن گیا۔ اس کی نیچر اس نے چینج کر دی، پاک اس کے وے آف لائف کو چینج کر دیا، پاک نے اس کا بولنا پاک نے چینج کر دیا۔ کب؟ جب روح القدس نے اس کی ہیلپ کی، لکھا ہے وہ اور طرح کا آدمی بن گیا۔ جب روح القدس آپ کی ہیلپ کرے گا، آپ کی مدد کرے گا، آپ کی زندگی میں جگہ اس کو آپ دیں گے، آپ کی جو زندگی ہے وہ اور طرح کی بن جائے گی، جیسا خدا چاہتا ہے اس طرح بننی شروع ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے روح القدس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر اس کو ہم لیں گے تو یہ ہماری زندگی میں بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ روح القدس کے وسیلے سے یسوع مسیح کا خون ہمارے دلوں میں شادمانی اور قوت پیدا کر دے گا۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم کیا پاؤ گے؟ کیا پاؤ گے؟ ایمان کی کتاب 8 پہلے باب کی 8 میں لکھا، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم کیا پاؤ گے؟ کیا پاؤ گے؟ لگتا نہیں کو پتہ ہے حالے نازل ہو ہے کہ نہیں؟ جب روح القدس تم پر نازل ہو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے۔ قوت سے آواز نکلتی، ویسے نکل سکتی، ماڑے بندے کی آواز نہیں نکلتی، صحت مند بندے نکلتے۔ روح القدس کی قوت ہماری زندگیوں کو چینج کر دے گی۔ ایمان کی کتاب میں لکھا ہے جب اسٹیفنس روح القدس سے بھرا ہوا
लिबर्टीनियों और सिकंदरियों का मुकाबला कर रहा था और उनको बता रहा था, यीशु मसीह की गवाही दे रहा था और कह रहा था यीशु मसीह को आपने मसलूब किया है, वो बेगुनाह है, उसके वसीले निजात है। जब लिखा वो बड़े जोर से बोलता जा रहा था, उन्होंने कहा कि इसको बंद कर दे, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। ये है रूह कुश की कुव्वत। आपके अंदर खौफ नहीं रहे, आपके अंदर दिलेरी आ जाए, आपके अंदर हेजिटेशन नहीं रहे, आप बड़े जोर के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, विदाउट हेजिटेशन आप बोलना शुरू कर देंगे, गवाही देंगे, वरना आप हिचकिचाते रहेंगे। ये है पाक रूह की अहमियत और कुव्वत, जो किसी भी ईमानदार शख्स की जिंदगी में आती है। रूह हर रोज हमें पाक करता है। हम खुद से पाक नहीं हो सकते, पाक हर रोज हमें पाक करता है। इसलिए इन तीनों का बड़ा कनेक्शन है। हर रोज पाक होने की जब रूह के साथ पास जाएंगे, पाक होते चले जाएंगे। ग्रंथी खत में लिखा है, जो कसबी से सोबत रखता है वो उसके साथ एक बदन है, जो खुदावंद में रहता है वो रूह के साथ एक है। जो रूह में रहता है वो खुदावंद के साथ है। पाक रूह हमें खुदा के साथ मिला दे। हमारा जो मिलाप है रूह के वसीले से खुदा के साथ होता है। और यूहन्ना के पहले खत में जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। ये रूह है जो हमें कायल करता है कि हम खुदा की तरफ मुड़े, हम खुदा के लिए जिए, हम खुदा के लिए जिंदगी गुजारें, हम खुदा के लिए काम, वरना साढ़े अपने बड़े काम है। केड़ा बिल्कुल फारग हो गया है इबादत करने, सारे कोई ना कोई काम है, एक बंदा ही फारग हो, बाकी सारे काम। आई नो बड़े काम होते हैं, अच्छा ये भी आप करना, भारत से वापस आके ये भी करना, ये भी करना, लेकिन पाक रूह है जो हमें खुदा की हसूरी में आने देता है। रूह कुश है जो हमें खुदा का काम करने की तौफीक और कुव्वत अनायत करता है। यशायाह किताब उसके 6 बाब में लिखा, जब उजिया बादशाह की वफात हुई तो मैंने आसमान को खुला और फरिश्तों को खुदा के तख्त के सामने देखा, करूबियों को देखा और तख्त को देखा। ये यशायाह नबी का पैगाम है। कहता जब उजिया बादशाह के बाद फिर मैंने खुदा को देखा, फिर मेरी आंखें खुली और खुदा ने कहा, और खुदा से वो कहता है मैं निजस लब लोगों में रहता हूँ, मेरे होंठ नापाक हैं, मैं तेरा सामना नहीं कर सकता। लिखा है मज़बा पर से एक सुलगता हुआ कोयला उठाया गया और उसके होंठों को टच किया गया, उसके होंठों पर लगाया गया। जो ही रूह का मसला उसको मिला, उसकी सोच, उसके ख्यालात, उसका वेथ लाइफ चेंज हो गया। और फिर खुदा ने कहा वो मैं किसको भेजूंगा? फिर ईसाया कहता है मुझे भेज, मैं जाऊंगा। पहले कहता मैं इस लायक नहीं, पहले कहता मैं नापाक हूं, मेरे होंठ जो है नापाक है, मैं निजस लब लोगों में रहता हूं, मैं ऐसे लोगों में रहता हूं जिनके होंठ नापाक, जो पाक नहीं है। पहले ये इसकी सोच है। जो ही रूह ने उसको छुआ, फिर कहता है मुझे भेज, मैं जाने के लिए तैयार हूं। जब रूह आपको टच करेगा, छुएगा, आप खिदमत के लिए तैयार हो जाएंगे, असर से कंपनी आपकी जिंदगी से जाता है। ये है पाक रूह की अहमियत। नंबर 2, पानी। पानी जो है ये आम जिंदगी के इस्तेमाल के लिए है, जिंदा रहने के लिए भी पानी, फिजिकल लाइफ के लिए पानी बड़ा जरूरी है। पानी के बगैर कोई शख्स जिंदा रह सकता है? कोई भी नहीं रह सकता। स्पिरिचुअली पानी की अहमियत क्या है? पानी के वसीले हम नए सिरे से पैदा होते हैं। पानी के वसीले हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। पानी के वसीले हमारी जिंदगी में यीशु मसीह के साथ मिलाप करने के लिए, उसके साथ पवित्र रहने के लिए हमें कायलियत होती है। और पानी जो है ये तौबा करने की ज़हनी
علامت ہے. جب ہم پانی کے وسیلے یسوع مسیح میں پیدا ہوتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. اس لیے پانی جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے قریب لے آتا ہے. کیسے؟ رومیو خط میں لکھا 6 باب کی پہلی آیت، پڑھ لیں گے اس حوالے کو. بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. اس لیے پانی سے یا نئے سرے سے پیدا ہونا نہایت ہی ضروری ہے. دوسری آیت لکھے ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر کے کیوں کر اس میں کو زندگی گزاریں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں کیا ہو گئے؟ شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے. پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. جو بھی شخص پانی سے پیدا ہوتا ہے، یسوع مسیح کے ساتھ دفن ہوتا ہے. جب پانی کے اندر ہم جاتے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ دفن ہوتے ہیں. جو ہم اقرار کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہوتے ہیں. اور جب پانی سے باہر آتے ہیں بپتسمہ لے کر، پھر ہم یسوع مسیح کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. یہ ہے پانی سے پیدا ہونا. جب یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے بعد پانی سے باہر آئے، آسمان پر سے کون سی آواز آئی؟ کون سی آواز آئی؟ یہ میرا پیارا، اس سے میں کیا ہوں؟ خدا نے خوش کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کیسے کریں گے؟ جب نئے سرے سے پیدا ہوں، جب پانی روح سے پیدا ہوں. نیکودیمس بڑے استاد نے یسوع مسیح کے پاس آ کر کہا، میں کیا کروں کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکوں؟ یسوع مسیح نے کہا، جب تک کوئی شخص نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا، آسمان کی بادشاہی میں داخل کیا وہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. نئی زندگی میں نئے آسمان کو دیکھ پائیں گے، ورنہ نہیں دیکھ پائیں گے. نئے سرے سے پیدا ہونے سے مراد ہے خدا کے ساتھ نئی زندگی گزارنے کے لیے اقرار اور توبہ کرنے کا نام نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. کبھی کبھی ساری زندگی پرانی رہتے ہیں نئے سرے سے، پانی سے پیدا ہونے کے باوجود. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا. ایسے لکھا ہے، اور جب یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلال میں جلایا گیا تو ہم بھی اس کے ساتھ نئی زندگی میں چلے. یسوع مسیح کے ساتھ جیسا مزاج اس کا تھا، ویسا مزاج ایماندار شخص کا ہو جاتا ہے. جیسا رویہ یسوع مسیح کا تھا، ویسا رویہ ایماندار کا ہوتا ہے. جیسی لائف یسوع مسیح کی تھی، ویسی لائف ایماندار کی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جس طرح یسوع مسیح باپ کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت اسی کوشش میں رہتے تھے، اسی طرح جب شخص نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، خدا کی خوشی کو حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، خدا کو خوش کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. خدا کو کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ زبور نمبر 1 میں لکھا، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا اور ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں، بلکہ اس کی خوشنودی خداوند کی شریعت میں ہے اور دن رات اس کا دھیان خدا کی شریعت پر لگا رہتا ہے. اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا اور وہ وقت پر پھلتا ہے، اور جو کچھ وہ کرے بار بار. یہ ہے خدا کی خوشی میں شامل ہونے والا شخص، اس کا پتہ نہیں ہوتا. نئے سرے سے پیدا شدہ شخص تر و تازہ اور شادمان رہتا ہے، کیونکہ خدا کی خوشی اس کے اندر مرسوخ ہوتی ہے. وہ خدا کا پیارا بیٹا اور بیٹی بن جاتے ہیں اور آواز آتی ہے، اس سے میں کیا ہوں؟
خوش نئے سرے سے پیدا ہونے والا شخص یسوع مسیح جیسا مزاج رکھتا ہے، اس لیے جب وہ توبہ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، کبھی کبھی حال میں تیار نہیں ہوا، ہمیں تیار کون کرے گا؟ خدا کو خوش کریں گے آٹومیٹک تیار، روح القدس ہمیں تیار کرتا ہے، ہمیں قائل کرتا ہے، ہمیں تحریک دیتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں پادرو ایسی باتیں بتاتا ہے جو ہماری سمجھ سے بھی بالا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں دینا شروع کر دیتا ہے، ہماری روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں جو عام شخص نہیں دیکھ سکتا۔ یسوع مسیح میں پیدا ہونے سے یا نئے سرے سے پیدا ہونے سے ہم آسمان کی ان چیزوں کا مزہ چکھتے ہیں جو عام انسان نہیں چکھ سکتا۔ عبرانی کا 6 باب میں لکھا ہے جو شخص نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے وہ آسمانی چیزوں کی آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکا ہے، اس کا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے۔ اس لیے جس قدر کوئی شخص آسمانی بخششوں کا مزہ لے چکا ہے وہ خدا میں خوش رہنا پسند کرتا ہے، اس کا دل خدا کے ساتھ لگتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کی کیسے ہم غالب آ سکتے ہیں دنیا میں؟ جب یسوع مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہوں گے، اسے خوش کریں، پھر غالب آئیں گے۔ روح القدس ہمیں غلبہ دیتا ہے، ہماری سوچ سے بڑھ کر وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر کیا دیتا ہے؟ غلبہ۔ فتح کا مطلب ہے کسی کو فتح کر دینا اور وہ شخص بھاگ جائے، لیکن فتح سے بڑھ کر غلبے سے مراد ہے اس کو کیپچر کرنا، جانے بھی نہ دینا، اس کو بالکل ختم کرنا، یہ ہے غلبہ، غالب آنا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہونے والا شخص، پانی اور دودھ سے پیدا ہونے والا شخص کبھی بھی ابلیس کو غالب نہیں آنے دیتا، بلکہ اس پر غلبہ پاتا ہے، مغلوب کرتا ہے۔ نمبر 3، خون کی اہمیت پوری بائبل میں بہت زیادہ ہے۔ بغیر خون بہائے معافی، ابھی بھی ہم نے گیت گیا، خون جو ہے یہ ہمیں غلامی سے چھڑاتا ہے۔ کیسے؟ بنی اسرائیل سے خدا نے مخاطب ہوتے مصر کی غلامی سے چھڑانے کے کہا کہ آپ ایک برا لیں گھر پیچھے اور اس کو ذبح کریں اور اس کے خون کو کہاں لگانا ہے؟ چوکٹوں پر لگانا ہے، اور پھر میں تمہیں مصر کی غلامی سے آزاد کروں۔ اس کا مطلب خون ہمیں غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ یسوع مسیح کا خون ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ غلام شخص کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس طرح مالک اس کو بولتا ہے یا کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور میں اس کو ایسے لوں گا کہ جیسے جانور کی ناک میں نکیل ڈال کر رسی ڈالی جاتی ہے، اور وہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ رسی کس کے ہاتھ میں؟ مالک کے ہاتھ میں۔ تو مالک اگر ادھر جائے گا تو جانور اس کے ادھر جائے گا، تو جانور اس کے پانی میں جائے گا، تو جانور پانی میں جائے گا، خشکی پر جائے گا۔ جس طرح مطلب جس طرح مالک کہے گا یا چاہے گا اس طرح جانور کو جانا پڑے گا۔ جو شخص گناہ کا غلام ہے، جس طرح ابلیس اس کو کہے گا وہ اس کے پیچھے جائے گا، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ ایک بزرگ گرفتہ شخص کو ہم دیکھتے ہیں، لکھا وہ جنگلوں میں رہتا اور اپنے تائیں پتھروں سے زخمی کرتا، اس کو بیڑیوں اور زنجیروں سے کئی بار باندھا گیا لیکن ان کو توڑ دیتا۔ اس قدر پاور تھی ابلیس میں، وہ انسانوں میں نہیں رہتا اور ابلیس اس کو جنگلوں میں لے جاتا، اس کو دکھ دیتا۔ اس کو ابلیس کہتا پتھر مارا، اپنے آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیتا۔ ابھی بھی آپ نے ادھر بھی دیکھا ہوگا، کئی اگر کوئی شخص مدروب گرفتہ تو گلیوں میں کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ گالیاں نکالتا ہے۔ وہ کسی کے کنٹرول میں، کسی نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے، وہ اس کو پکڑا ہوا ہے، جو کچھ اس کو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جو شخص غلام ہوتا ہے، جو کچھ مالک کہتا ہے وہ کرے گا۔ جو شخص
گناہ کا غلام ہے، ابلیس اس سے جو چاہے گا وہی کروائے گا اور اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ جو شخص یسوع مسیح میں آ جاتا ہے پھر یسوع مسیح اس کو جو کہے گا وہ کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور یسوع مسیح ہمیشہ ہمیں بادشاہی کے لیے تیار کرتا ہے، بادشاہی کے لیے لیڈ کرتا ہے۔ ابلیس ہمیں جہنم کی طرف لیڈ کرتا ہے۔ کس کے غلام ہے یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے دھوتا ہے۔ یسوع مسیح کا خون ہمارے لیے آسمان کو کھول دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ویسے آسمان کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کے اندر کی چیزیں کیا ہیں، لیکن یسوع مسیح کا خون ہمیں آسمانی بنا دے گا، زمینی نہیں رہنے دے گا۔ مقدس پولس کہتا ہے جی تو چاہتا ہے کوچ کر کے مسیح کے ساتھ رہوں، یعنی آسمان پر چلا جاؤں۔ ایک جگہ پہ کہتا ہے میں ایک شخص کو جانتا ہوں، یہ نہیں بدن سمیت یا بدن کے بغیر، وہ تیسرے آسمان پر اٹھایا گیا اور وہاں اس نے وہ باتیں دیکھی جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ آسمان کی باتیں، آسمان کی چیزیں عام شخص نہیں دیکھ سکتا۔ یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے سے ایمان لانے والے شخص کے لیے آسمان کھل جاتا ہے۔ یہ تو عام چیزیں ہیں۔ مقدس پولس کہتا ہے وہ چیزیں پتہ نہیں کیسی ہیں، ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس قدر اچھی مسیحی ایماندار شخص کے لیے یہ شرف حاصل ہے، یسوع مسیح میں وہ آسمانی چیزیں دیکھتا ہے، آسمان کے نیچے کی چیزیں دیکھتا ہے۔ آپ کو زمین کے نیچے کی چیز نظر آ سکتی ہے، آئے گی کہ نہیں؟ لیکن اگر اسپرچولی آنکھیں ہماری کھلی ہوں گی ہم زمین کے نیچے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی دیکھا کوئی خادم دعا گیا ہے میں تھلے کوئی نظر آئے نہ ٹیڑھ دے ہوتا ایسا کہ نہیں تو کون دکھا رہا ہوتا اس کو؟ خداوند یسوع مسیح کا لہو اس کی روحانی آنکھیں کھول دے گا، اس کو آسمان میں چیزیں نظر آئیں، اس کو زمین کے نیچے کی چیزیں نظر آئیں، اس کو ایسی چیزیں جو عام آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی وہ چیزیں اس کو نظر آئیں گی۔ وہ شخص عام نہیں، ایک الگ شخص ہوگا، اس کی لائف اور اس کا زندگی گزارنا عام شخص سے الگ ہوگا۔ جیسا کہ مقدس سول بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے وہ عام شخص کی طرح اولی شخص بن گیا، یسوع مسیح کے لہو سے دھلا ہوا شخص عام میں رہتا اولی شخص بن جاتا۔ یہ ہے اہمیت یسوع مسیح کے خون کی۔ یسوع مسیح کا خون ہمیں ابلیس پر غلبہ دلاتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی ایک شخص بدلو گرفتہ ہو تو اس کے لیے دعا کریں گے اور ابلیس جو ہے وہ تڑپنا شروع کر دے گا۔ کہیں گے یسوع مسیح کے لہو کو کلیم کریں گے، ابلیس تڑپنا شروع کر دے گا، وہ اس کو فیس نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے ابلیس کے منصوبے یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور اسٹائل ہو جاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے صلیب پر لکھا ہے اس نے ابلیس کا بھر ملا تماشا بنایا، اس کو شرمندہ کیا خون بہانے سے۔ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اور بغیر خون بہائے ہم کبھی بھی ابلیس پر غالب نہیں آ سکتے تھے۔ اس لیے یسوع مسیح نے خون بہایا اور ہمیں کیا کر دیا؟ قوت سے بھر دیا۔ خون ہمیں نئی زندگی دیتا ہے۔ کیسے؟ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کے 6 باب کی 52ویں آیت سے اگر پڑھے تو جب یہودیوں نے لڑنا شروع کر دیا یہ شخص کون ہوتا ہے ہمیں اپنا خون اور گوشت دینے والا؟ ہم کبھی انسان کا گوشت نہیں کھاتے۔ پھر یسوع مسیح نے کہا میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا ہے، میرا خون پیتا ہے، اس میں زندگی ہے۔ کون سی زندگی؟ نہ ختم ہونے والی زندگی، نئی زندگی اس میں، اور اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ اور خون ہمیں ہمیشہ کی اور کثرت کی زندگی دیتا ہے۔
جو نہ ختم ہونے والی ہے، جو کہ میرا گوشت کھائے، میرا خون پیے، اس میں زندگی ہے، وہ مجھ میں قائم اور میں اس میں قائم، میں آخری دن پھر سے زندہ کروں گا، جس کا مطلب اینڈ لیس لائف اس کو مل جائے گی، نہ ختم ہونے والی زندگی اس کے لیے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ملے گی۔ یسوع مسیح کا خون ہمارے لیے آسمان کو کھول دیتا ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے۔ یسوع مسیح کا خون ہمارے لیے قبریں کھول دیتا ہے، لکھا ہے جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو بہت سارے مقدسین کی قبریں اور بہت سے لوگوں نے ان کو شہر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہے خون کی قدرت اور اہمیت، وہ ہمیشہ کی زندگی عنایت کرتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یسوع مسیح کے لہو کو کلیم کرنے سے بیماریاں ہمارے بدنوں سے ظاہر ہو جاتی ہیں، بسم ہو جاتی ہیں۔ تو عام انسان سے اور مسیحی ایماندار سے آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں ہماری اور عام دنیا کی لائف کیا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کا خون ہمیں ابلیس پر غلبہ دینے کے ساتھ ساتھ نئی زندگی اور کثرت کی زندگی عنایت کرتا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ کوئی شخص دنیا میں مرنا نہیں چاہتا، لمبی زندگی چاہتا ہے، لیکن اس کو نہیں مل سکتی۔ ایک شخص کو مل سکتی ہے جو یسوع مسیح کے لہو سے دھلا ہوا شخص ہے، کثرت کی زندگی، اینڈ لیس لائف اس کی، اور ایسی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، وہ یسوع مسیح نے اس کو دینے کا وعدہ کیا۔ ہم ہمیشہ اپنے خدا کے ساتھ رہیں گے۔ ایسا شخص جو یسوع مسیح کے لہو سے دھلا ہوا شخص ہے، ہمیشہ اپنے خدا کے ساتھ رہے گا۔ اس جہان سے رحلت کر جانے کے بعد ادھر بڑے نئے گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نیا آسمان ہوگا اور نیا یروشلم اترے گا۔ Everything is new، ہر چیز نئی ہو جائے گی، بنانی نہیں پڑے گی بنی بنائی چیزیں۔ ایک ایماندار شخص جو یسوع مسیح کے لہو سے دھلا ہوا شخص ہے، every new thing available، جس کو کوئی شخص جو نہیں خرید سکتا اس کو بھی ملے گی، لیکن کب؟ جب یسوع مسیح کے لہو سے دھلا ہوا شخص۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کے لہو کی اہمیت۔ مقدس یوحنا رسول نے کہا 3 مل کر کیا دیتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں متفق ہیں۔ ان تینوں کی ایماندار شخص کی زندگی میں کس قدر اہمیت ہے، اگر کوئی شخص اس کو انڈرسٹینڈ کر پائے اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے۔ وہ شخص یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے، ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، خدمت کرنے کے لیے وہ شخص تیار ہوتا ہے، اور اس کو ایسی خوشی ملے گی جو بیان اور سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے لہو کی اہمیت ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیں سے خون کے زوردار تعمیر کریں۔ اس کے خون کے بغیر کبھی کوئی شخص شادمانی حاصل نہیں کرتا۔ اس لیے مقدس یوحنا نے اپنے شاگردوں سے کہا، یوحنا نبی نے، کہ وہ خدا کا بندہ ہے جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، اور اس نے گائیڈ کیا کہ اس کے پیچھے جائیں۔ مقدس متی رسول اپنی انجیل میں لکھتا ہے یسوع مسیح کے الفاظ کہ میرا خون نئے عہد میں بتیروں کی معافی کے، بتیروں کی گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے۔ مقدس لوکا اپنے انجیلی بیان میں لکھتا ہے کہ ہم 2 طرح کے پیالوں سے نہیں پی سکتے، برکت کا پیالہ اور دوسرا پیالہ کس کا ہے؟ شیطان کا، وہاں لکھا ہے۔
मुकद्दस लूका इंजील उसका 22वां बाब वहां लिखा है, बरकत का प्याला कौन सा प्याला? यीशु मसीह का। और शैतान का प्याला क्या है? दुनियादारी की चीजें। हम किस प्याले से पीना चाहते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। जो शख्स यीशु मसीह के प्याले से पिएगा कैसी जिंदगी पाएगा? हमेशा की, कसरत की और शादमानी ऐसी पाएगा जो दुनिया की चीजें उसको नहीं दे सकती। इब्लीस का प्याला हमें हलाकत की तरफ ले, इसलिए जिस कदर कोई शख्स इन दोनों प्यालों में डिफरेंट कर सकेगा वो शख्स यीशु मसीह के प्याले की तरफ जाएगा। और जब उसमें से पिएगा हमेशा की जिंदगी उसकी है और वो कभी भी इब्लीस के हाथों दुख नहीं उठाएगा। उसी का खून हमें जब इब्लीस पर गलबा देता है हम उस बड़ी कुव्वत पर गालिब आते हैं जिस पर आम इंसान गालिब नहीं आ सकता। इसलिए यीशु मसीह के खून की कदर करें, आखिर को अपनी जिंदगी में जगह दें। पानी की अहमियत को यानी नए सिरे से पैदा होने की अहमियत को जब समझेंगे आपकी जिंदगी का रुख तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। फिर आप ये नहीं कहेंगे अच्छा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। ये चीजें खुदा ने हमें देनी है और देता भी है। इनकी बात की फिर हमारे पास टाइम भी होगा, हमारा दिल भी लगा रहेगा खुदा यीशु के साथ, उसकी खिदमत करने के लिए हमारा दिल करेगा। हम अपने आप सारा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुदा का पाक रूह नए सिरे से पैदाशुदा शख्स और यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ शख्स यीशु मसीह की गवाही देने के लिए तैयार है। आमीन।